नमाज इस्तिखारा और उसका तरीका। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुना अल-इस्तिखारत फिल उमूरी कमा युअल्लिमुना अस्सूरत मिन अल-कुरआन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा उसी तरह सिखाया करते जैसा कुरान मजीद की कोई सूरत सिखाया करते। यकूल, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, इज़ा हम अहदुकुम बिल अमरी, जब तुम्हें किसी भी काम का फिक्र लाहिक हो, जब तुम कोई भी काम करना चाहते हो, फलियरका रकअतैन मिन गैरिल फरीदा, तो तुम 2 रकते पढ़ लिया करो, लेकिन ये 2 रकते फर्ज नमाज नहीं है, नवाफिल हैं। सुम्मा लियकुल, फिर नमाज 2 रकत अदा करने के बाद ये कह दे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक, ऐ अल्लाह मैं तेरे इल्म के साथ इस्तिखारा करता हूँ, व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक, और तेरी कुदरत को चाहता हूँ, उसका मुतालबा करता हूँ, व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम, ऐ अल्लाह मुझे अपने फ़ज़ल अज़ीम से नवाज दे, फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिर व तअलमु व ला अअलम व अंत अल्लामुल ग़ुयूब, ऐ अल्लाह तू ही कुदरतों वाला है, मेरी कोई कुदरत नहीं, ऐ अल्लाह तू ही जानता है, मैं नहीं जानता, क्योंकि तू तो अल्लामुल ग़ुयूब है। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र ख़ैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबतु अम्री, ऐ अल्लाह तू तो जानता है अगर ये काम जिसके बारे में मैं इस्तिखारा कर रहा हूँ मेरे लिए, मेरे दीन के लिए बेहतर है, मेरी मईशत के लिए बेहतर है, मेरी आखिरत के लिए बेहतर है, औ क़ाल आजिली अम्री व आजिली, मेरी इसमें जल्दी और ताखीर में हर 2 सूरतों में बेहतर है, फ़क़्दुरहु ली, तो ये मेरी किस्मत में कर दे, वयस्सिरहु ली, और इस काम को मेरे लिए आसान कर दे, सुम्मा बारिक ली फी, और फिर इस काम में मेरे लिए बरकत फरमा दे, व इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र शर्रुल ली फी दीनी व मआशी व आक़िबतु अम्री, औ क़ाल फी आजिली अम्री व आजिली, ऐ अल्लाह तू तो जानता है अगर ये काम मेरे लिए, मेरे दीन के लिए और मेरी मईशत और आखिरत के एतबार से अभी या बाद में बुराई का बाइस है, फ़स्रिफ़ अन्नी, ऐ अल्लाह अगर शर वाला ये काम है तो इस शर को मुझसे दूर कर दे, वस्रिफ़नी अन्हु, और मुझे इस शर से दूर कर दे और शर को मुझसे दूर कर दे, वक़्दुर लियल खैर हैसु कान, ऐ अल्लाह फिर खैर को तो तू जानता है, मेरे लिए खैर मुक़द्दर बना दे जहां से भी हो, सुम्मा अर्ज़िनी भी, ऐ अल्लाह फिर उस खैर पर मुझे राजी भी फरमा दे। क़ाल व युसम्मी हाजता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाद उसको चाहिए कि अपनी उस जरूरत का नाम ले जिसके लिए वो इस्तिखारा कर रहा है। इस्तिखारा क्या है और इस्तिखारे के बारे में चंद जरूरी चीजें। इस्तिखारा तलब खैरिल अमरैन लिमन इहताज इला अहदिहिमा, 2 चीजें जब इंसान के सामने हैं तो उनमें से अच्छी और खैर वाली चीज का अल्लाह से मुतालबा करना, किसी भी काम के बारे में अल्लाह की रहनुमाई लेना, किसी भी चीज के मुतालिक अल्लाह से मशवरा करना और अल्लाह से उसकी खैर और बरकत मांगना। इसलिए उलमा लिखते हैं सलातु रकअतैन मिन गैरि सलातिल मफरूदा मअ दुआइन मखसूस फीहि सुआलु खैरि फ़िअलि शैइन मशरूइन औ तर्किह, 2 रकते इंसान पढ़े और किसी भी काम की अच्छाई का सवाल कर दे और बुराई से बचने की इल्तिजा अल्लाह के सामने रख दे। अहादीस को सामने रखा जाए तो हमें पता चलता है आसार की रोशनी में कि 4 बातों का इस्तिखारा करने वाले को ख्याल करना चाहिए। सबसे पहली बात, जिस काम के बारे में इस्तिखारा करना चाहता है वो काम शरअन जायज हो। ये नहीं कि उसने डाका डालना है, किसी का माल लूटना है तो उसमें इस्तिखारा कर ले, बुराई के ऊपर कोई इस्तिखारा नहीं है। इसी तरह नेकी पर इस्तिखारा नहीं होता कि एक शख्स कहे मैं इस्तिखारा करता हूं नमाज पढ़ूं कि ना पढ़ूं, नमाज तो वाजिब है, उसके लिए इस्तिखारे की जरूरत नहीं। हां, अगर कोई ऐसा अमल है जो कुछ देर बाद करना है और वो किसी वक्त भी किया जा सकता है, उसके वक्त के तयन के लिए आप इस्तिखारा कर सकते हैं। मैं इस महीने अल्लाह के घर की जियारत करने जाऊं कि मैं 1 महीना रुक जाऊं, मैंने अगर सफर करना है तो मैं कौन सी फ्लाइट इख्तियार करूं, क्या मैं एमिरेट्स पे जाऊं या ये है कि सऊदी एयरलाइंस पे जाऊं। आप इस तरह का इस्तिखारा तो कर सकते हैं, नेकी पे इस्तिखारा नहीं, क्योंकि नेकी तो करनी है। बुराई पे इस्तिखारा नहीं, क्योंकि बुराई से बचने का हुक्म है, उसमें इस्तिखारे की जरूरत नहीं है।
تیسری بات، استخارہ کرنے سے پہلے اپنا بھی یہ نہ بنا لیے کہ میں نے اے اللہ یہ پسند کر لیا ہے، اب تو مجھے جیسے لوگوں نے باتیں بنائی ہیں خواب کے ذریعے سمجھا دے، یا میرے تکیے کے نیچے کسی فرشتے سے لکھوا کے رکھ دے، یا یہ کہ خواب میں کوئی الہام ہو جائے، یا کوئی شخص آئے گا اور آ کے کہے گا خوش ہو جاؤ آپ کی نیت بڑی اچھی ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس طرح کے کوئی بھی مخمسے کسی حدیث میں آئے ہی نہیں ہے۔ اس لیے استخارہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو ایک زاویہ نہ دے بیٹھیے، وگرنہ استخارے میں وہی نظر آئے گا۔ اور استخارے کا یہ قطعاً معنی نہیں ہے جو عام لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ خواب آ جاتی ہے تو خواب کا معنی یہ نہیں کر رہا ہے، یا استخارہ کیا تھا تو وہ صبح اٹھے تو تکیے کے نیچے یہ چیز لکھی ہوئی پڑی تھی۔ اگر استخارہ کرے تو یہ سمجھے کہ رات کو ایک خواب میں انسان آیا اور اس نے خوشخبری سنا دی۔ اس طرح کا کسی حدیث میں کوئی مفہوم نہیں۔ وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو، ہر دو صورتوں میں اللہ سے رہنمائی لینی ہے، اور یہ مطالبہ کرنا ہوتا ہے استخارے میں، اللہ اگر اچھی نہیں ہے تو اچھی بنا دے، اگر یہ اچھی نہیں ہے تو کوئی اور اچھی عطا کر دے، تو میری سرپرستی فرما، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ رب العزت جو چیز میسر کر دے اس میں اللہ خیر فرمائیں گے۔ یہ ایک قلبی میلان اگر پہلے سے بن چکا ہو پھر اس کے استخارے کا معنی ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے اللہ رب العزت سے رہنمائی لینی، اس کے بعد پھر استخارے کے اس بات پہ اعتماد کرے کہ اب میں نے اللہ سے مشورہ کر لیا ہے، اس میں رکاوٹ نہیں آ رہی اور قلبی میلان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور خیر پیدا فرمائے۔ چوتھی بات، استخارہ ہمیشہ اس کو کرنا چاہیے جس نے کوئی کام کرنا ہے۔ اگر کسی شخص نے شادی کرنی ہے تو اس کا استخارہ کوئی اینکر تو نہیں کرے گا، شادی تو اس نے کرنی ہے۔ وہ اگر جھوٹ موٹ سے نہ جانے کون سی کہانیاں کس سے سنا کے پیسے بٹورنا چاہتا ہے تو استخارہ تو وہ کرے جس کی شادی ہے۔ اسی طرح کو عورت شادی کرنا چاہتی ہے اس کو استخارہ کرنا چاہیے۔ ہاں، علماء نے آثار کی روشنی میں ضرور کہا ہے کہ اگر والدین بھی استخارہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں والدین کا عمل دخل ہوتا ہے، اور خصوصاً عورت کے لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر اس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کسی سے استخارہ کروانے کی کوئی حدیث نہیں ہے، دعا کروائی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر دیکھا جائے، ایک روایت میں آتا ہے اذا اراد احدکم امرا، جب تم میں سے کوئی کام کرنا چاہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کان اذا استخار فی الامر یرید ان یصنع، جب کوئی کام کرنا چاہتے اللہ کے رسول تو استخارہ کیا کرتے۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے اکتم الخطبہ، آپ جب نکاح کرنا چاہتے ہیں میرے صحابی تو منگنی کو چھپا کے کرنا ہے، ثم توضأ فاحسن وضوءک، تو پھر اچھا وضو کرنا اور وضو کو خوبصورت بنانا، وصلی ما کتب اللہ لک، پھر 2 رکعتیں پڑھنا جتنی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، ثم احمد ربک، پھر اپنے رب کی تعریف کرنا، ومجدہ، پھر اس کی بزرگی کو بیان کرنا، پھر یہ دعا پڑھنا۔ اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں اذا ہم احدکم بالامر، جو آپ کے سامنے روایت لکھی ہے، جب انسان کسی چیز میں فکر مند ہو، اس کو کرنا چاہ رہا ہے کہ میں کروں کہ نہ کروں، ان دونوں پہلوؤں کو اللہ کے سامنے پیش کر دے تاکہ اللہ اس کے لیے آسانی کا پہلو میسر فرمائے۔ چھٹی بات استخارے کے بارے میں جو انسان کو سمجھنی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں استخارہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے استخارے کی دعا یاد نہیں ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ لہ، آدم کے بیٹے کی سعادت مندی کی نشانی یہ ہے وہ راضی ہو جائے اس بات پہ جو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کیا۔ ومن شقاوت ابن آدم، اور انسان کی بدبختی کی علامت یہ ہے ترکہ استخارۃ اللہ، کہ وہ استخارہ کرتا ہی نہیں، یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ اسی طرح سکھایا جس طرح قرآن مجید کی صورت سکھایا کرتے تھے۔ اگر ایک مرتبہ استخارہ کیا ہے، دل میں اطمینان نہیں اور کام آپ نے کوئی نہیں شروع کیا، ساتویں بات استخارے کے متعلق، تو وہاں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو یاد رکھا جائے اذا ہممت بامر فاستخر ربک فیہ 7 مرات، پھر 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر ثم انظر الی الذی یسبق الی قلبک، پھر جو چیز آپ کے دل میں پیدا ہو 7 مرتبہ کرنے کے بعد فإن الخیر فی، اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے۔ اللہ رب اچھا یا برا خواب آئے یا اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کرے؟ خواب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الرؤیا الصالح من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے، اور رؤیا السوء من الشیطان، اور برے خواب شیطان کے۔ جب بھی کسی کو برا خواب آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور جب اچھا خواب آتا ہے تو اس کو کیا کرنا؟ اچھا خواب آئے حدیث کہتی ہے لا تقص الا علی عالم
او مصلح، جو اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو عالم ہے اس کو بتاؤ، عام شخص۔ برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ خواب کے جب بیداری ہو، بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ دھتکارو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے صدقہ کر۔ اصل میں جو اچھا خواب ہے یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ اور کچھ اضغاث و احلام ہوتے ہیں، سارا دن جو انسان نے دیکھا، اور اگر اس کے اسٹمک میں کوئی پرابلم بن گئی تو وہی ساری باتیں رات کو عہد کر آتی ہیں۔ وہ بندہ سمجھتا ہے خواب آ رہی، وہ خواب نہیں آ رہی، وہ پوری جو ویڈیو اس نے سارا دن بنائی اپنی آنکھوں سے وہ دوبارہ چل پڑی ہے۔ اسی کے مختلف سین میں ایسی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ وہ انسان سمجھتا ہے شاید خواب آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا جب کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ فَلْيَلْعَقْهَا أَوْ لِيُلْعِقْهَا، یا خود چاٹ لے یا چٹوا دے۔ آج اس بات کی سمجھ آئی ہے لوگوں کو، مومنوں کو تو 1400 سال پہلے سمجھ آ گئی تھی۔ اکثر بیماری جو ہے خوابوں کی یہ بیماری بھی ہے، زیادہ بیماری عورتوں کو لگتی ہے، مردوں کو کم لگتی ہے۔ ہاں مردوں کو بھی اس وقت لگتی ہے جب ان کی ذہنی ساخت عورتوں جیسی ہو جائے، سوچ کا دھارا جو ہے وہ عورتوں جیسا ہو جائے۔ وہ مرض ہے صفراوی اور سوداوی مرض۔ صفراوی اور سوداوی مرض کیا ہے؟ خواب میں سمندر نظر آ رہا ہے، وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے، دریا نظر آ رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے۔ سوداوی مرض یہ ہے کہ پہاڑ اور سانپ نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے، جو جسمانی کمزوری ہے کہ خلل ہے۔ اسٹمک میں ایک نہیں 20 ایسی پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو اس کا ایک ذریعہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ علاج کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کھانا کھانے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ لیا کرو۔ اگر عورت یہ کام کر لیتی ہے زندگی بھر صفراوی سوداوی سے مرض نہیں لگتی۔ آج جو نیو سرچ آئی ہے، اب یہ ریسرچ نے بتایا ہے کہ انگلیاں جب انسان چاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اس میں کیمیکلز رکھے ہیں فطرتی طور پر کہ صفراوی اور سوداوی مرض نہیں لگتی۔ لیکن یہ چیز پیدا کیوں ہوتی ہے؟ 3 مسئلے ایسے ہیں جس کو امت سمجھ نہیں رہی۔ پہلا مسئلہ، کیا کریں جی، بیوی اور خاوند کی محبت نہیں رہی۔ دوسرا مسئلہ، یہ مرد جو ہے اکیلا اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، ایسے جیسے اسے پرواہ ہی نہیں۔ تیسرا، سٹمک ٹھیک ہی نہیں ہوتا، ہر وقت اس میں پرابلمز ہی کریٹ ہوتی رہتی۔ کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، سلف صالحین کی بیویاں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے، وہ کھانا جب خامد کھاتا تو اس پکے ہوئے کھانے میں ہاتھ کی بھی کوئی تاثیر ہوتی ہے کہ نہیں، تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج جب وہ کھانا کھائے گا میریٹ میں تو اس کی محبت میریٹ سے ہوگی، بیوی سے تو نہیں ہوگی۔ دوسری بات، بیوی تو آپ کے سامنے ہے، وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، ذکر کرتی ہے، کھانے میں برکت بھی ہوگی۔ لیکن جہاں سے آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کو کیا پتا وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، اس نے کبھی وضو کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس وجہ سے یہ بیماریاں جو ہیں وہ غلبہ پاتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مرد اکیلا اکیلا کیوں رہتا ہے؟ اس کو پتا ہے روٹی نہیں پکائے گی، کھانا تو بازار سے کھا لوں گا، ضرورت ختم ہو گئی۔ بیویوں نے پکانا چھوڑ دیا اور مردوں نے کھانا چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ گھر بھی اجڑتے ہیں اور بے برکتی بھی آتی ہے اور بیماریاں بھی آتی ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بازار سے کھانا نہیں کھا سکتے، کھا سکتے ہیں، آپ کھائیں، لیکن کچھ اصولوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ ان میں یہ ہے کہ اپنی بیوی کو بالکل محروم نہ کر دیں۔ ایک آدمی مسجد میں آ کے پانی پی رہا ہے، بیٹا پوچھتا ہے آپ تو گھر سے پانی پی کے آئے تھے ابا جان، آپ کیوں پی رہے ہیں یہاں؟ کہا بیٹا میں صرف اس لیے پی رہا ہوں کہ جس نے یہ کولر لگوایا اس کو ثواب مل جائے۔ سلف بھی یہ کرتے تھے کہ نہیں، اکیلے نہیں میں نے جنت میں جانا، بیوی کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہ کہتے تم اگر جیسے بھی ہو، جو بھی پکا ہے تم اپنے ہاتھ سے پکا کے دو، میں جو نیکی کا کام کروں گا میں تمہیں برابر کا شریک کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے نا کھانا پکاتی ہو کہ نہیں پکاتی، اس طرح بھی کہیں پکا دیتی ہیں ڈر کے، اور کچھ کہہ دیتی ہیں میں نہیں پکاتی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں نہیں میں نے یہ دین کا کام کرنا ہے، جتنی نیکیاں خود لینی ہے تمہیں بھی دینی ہے، چلو جلدی سے کھانا پکاؤ، نیکیوں سے میں تمہیں محروم نہیں ہونے دے۔ محبت بھی بڑھے گی، گھر بھی درست ہوں گے، اور انسان بیماریوں سے بھی بچتا ہے۔ بات خوابوں کی کر رہے تھے، بس اوقات سارے دن کی کہانی ہی انسان کو رات کو ایک نئی شیپ میں مل جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ خواب ہے۔ جتنا انسان سچا ہوتا ہے اتنے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، یہ بڑی مہم بات ہے۔ جتنا انسان سچا ہوتا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ جتنا وہ عام معاشرے میں
چلتے پھرتے جھوٹ بولتا ہے اس کے خواب بھی اتنے جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ بیداری میں بھی ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے اور نیند میں بھی سچ بولنے کی توفیق۔ جو شخص خواب میں نبی یا صحابہ کرام کو دیکھے اس کے بارے میں شریعت میں کوئی خوشخبری ہے، یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھنے کی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے جو شخص سنت پہ عمل نہیں کرتا اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہی نہیں ہوتا۔ جس شخص کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ انور کیسا تھا، وہ حالات کو جانتا نہیں، وہ پہچان ہی نہیں سکتا کہ میں نے دیکھا کیا ہے۔ اور تیسرا، یہ کوئی بھی کرامت کی بات نہیں، اللہ تعالی جلال جس کو بھی عطا کر دے اس کو ہی دیدار ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان الشیطان لا یتمثل بی، حدیث یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ جس کو نظر آئیں گے اللہ کے رسول وہ اصلی شکل میں نظر آئیں گے، اور یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے احادیث پڑھی ہیں کہ آپ کے بال مبارک ایسے تھے، آپ کا چہرہ انور ایسا تھا، آپ کا کندھہ مبارک ایسا تھا۔ دوسرا، اس کے بارے میں جو بھی بات کرے گا اس کے بارے میں یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یہ صحیح خواب نہیں ہے۔ اس لیے نیکی کی اور برائی کی پہلی کیفیت جو انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے، برائی اور اچھائی کی اثرات دیکھ لیتا ہے۔ اور اللہ عز الجلال کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ جب کسی پسند فرما لیتے ہیں تو اللہ عز الجلال پھر حکم دیتے ہیں جبریل کو، آواز دیتے ہیں، فاخذت السماء رعدة ورجفة، آسمان میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے جبریل ہوش میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ اور اللہ عز وجل فرماتے ہیں یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو، فیحبہ جبریل، تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فرشتوں اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماوات، تمام آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، ایک فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے، وہ آسمانی دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے لوگوں یہ اللہ کا بھی محبوب، جبریل اور بقیہ فرشتوں کا بھی محبوب، تم بھی اس سے محبت کرو۔ زمین میں بسنے والوں کے دلوں میں اللہ عز وجل اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور یہی سلسلہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ عز وجل کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ عز وجل اسی طرح ہی اس سے نفرت کرتے ہیں، جبریل بھی، فرشتے بھی، اور دنیا میں رہنے والے بھی، بسنے والے بھی اس سے نفرت اور بغض رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی برائی اور نیکی کو دیکھے گا، اس کی دوسری کیفیت یہ ہے بندہ مومن کو یا بندہ کافر کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر میں اپنے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کو دیکھ لیتا ہے۔ رہا مومن، جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِ، 2 فرشتے آ کے اسے بٹھاتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں من ربک، من نبیک، ما دینک، بتاؤ تیرا رب کون ہے، بتاؤ کس کو تم ہادی و مرشد اور اپنے لیے اسوہ، قدوہ اور نمونہ اور آئیڈیل رول ماڈل سمجھتے تھے، بتاؤ تمہارے لیے دستور حیات دین کیا تھا۔ مومن جواب دیتا ہے اور تینوں جواب صحیح دیتا ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں تم نے جواب کیسے دے دیے؟ ساری کی روایت ہے مومن کہتا ہے قرأت القرآن وعملت بما فیہ وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، جو قرآن نے حکم دیا اس پہ عمل کیا، اور جو بھی اللہ عز وجل نے فیصلے کر دیے میں نے اس کی تصدیق کی کہ جو رب نے فرمایا ہے، رسول نے فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ اس وقت سوالات کے جوابات تو آ گئے، فرشتوں نے وجہ پوچھی، 3 اور باتیں بھی آ گئی، قرآن پڑھا تھا تو جواب آئے،
عمل کیا تھا تو جواب آئے، تصدیق کی تھی تو جواب آئے۔ آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے۔ میرے فرشتوں اس کو 3 چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ تو بڑا قیمتی انسان ہے۔ البسوہ لباس الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ اس کو تو زمین پہ لٹا کے چلے گئے، نیچے بھی کچھ نہیں بچھایا کیونکہ سنت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہی صرف چٹائی بچھائی گئی جو ان کے غلام نے بچھائی، یہ اللہ کے رسول کا خاصہ تھا۔ یہ تو مٹی پہ لٹا کے چلے گئے۔ افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے نیچے جنتی بچھونے بھی بچھا دو۔ یہ تو چھوٹی سی قبر میں اس کو بند کر کے چلے گئے، اس کا تو بڑا کھلا گھر تھا۔ وافتحوا له بابا الى الجنہ، مد بصری، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ فیأتیہ من روحها وطیبها، جہاں سے جنت کی ہوائیں بھی آئیں، خوشبوئیں بھی آئیں۔ اور اللہ ذوالجلال کے فرشتے اس کو کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ پھر کہتا ہے رب اقم الساعہ، اللہ جلدی سے قیامت لاؤ تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں، دیکھو نیکی کے بدلے مجھے قبر میں کیا مل گئے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُرْتَابُ أَوْ الْمُنَافِقُ، رہا کافر، دین میں شک کرنے والا، منافق، جب تینوں سوالات ہوتے ہیں تو کہتا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تینوں سوالوں پہ یہی کہتا ہے۔ کیا مطلب كأنه يتذكر شيئا ولم يدكر، سوچتا ہے کہ رب، نبی، دین، یہ باتیں تو میں نے دنیا میں سنی تھی لیکن یاد نہیں آئے گا۔ اور حقیقت اس وقت کھلے گی جس کو آج کھولنے سے انسان غصہ کرتا ہے، اس وقت مانے گا، آج نہیں مانتا، کہے گا اقول کما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، لائی لگ تھا میں نے خود قرآن نہیں پڑھا۔ اور فرشتے خود کہیں گے لا دعیت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا، تو کیسے جواب آتے ہیں؟ ساتھ ہی آواز آتی ہے ان کذب عبدی، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کو 3 چادریں تو پہنا کے لٹا گئے، یہ 3 چادروں کا بھی مستحق نہیں تھا۔ البسوہ لباس النار، جہنمی لباس اس کو پہنا دو۔ افرشوا لہ فراش النار، یہ زمین ٹھنڈی ہے، یہ اس ٹھنڈک کا بھی محتاج نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، اس کے نیچے جہنم کی انگارے بچھا دو۔ فیضیق علیہ قبرہ، اور اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا، حتی تختلف اضلاعہ، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی۔ وافتحوا لہ بابا الی النار، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ فیأتیہ من سمومها، جہنم کی تپش اور زہر اور جہنم کی یہ فضاؤں کی کیفیت جو ہے اللہ ذوالجلال محفوظ فرمائے، اسے قبر میں ہی پہنچے گی۔ قبر کے اندر ہی اپنی اچھائی اور برائی کے عمل کا نتیجہ انسان پالے گا، اس لیے اس قبر کی تیاری ہونی چاہیے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فرشتے ایسی گرز اٹھائیں گے، دوسری روایت کے الفاظ ہیں اگر پوری دنیا اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتی۔ لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر کسی پہاڑ کو مار دیا جائے اس گرز کو تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن انسان کے 2 کانوں کے درمیان فرشتہ وار کرے گا۔ سبب کیا ہے 2 کانوں کے درمیان؟ آج 1400 سال پہلے کی یہ بات حدیث نے بیان کی ہے، لیکن آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان کا میموری کارڈ، اس کی پائچوٹری، اس کا یہی مقام ہے کہ تمہیں عقل تو دی تھی، تو نے اس کا استعمال کیوں نہیں صحیح کیا؟ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو نیکی کرتا ہے وہ بھی اپنی نیکی کو دیکھ لے گا ذرے کے برابر، جو برائی کرتا ہے اس کو دیکھ لے گا خواہ وہ ذرے کے برابر ہو۔ اس کی تیسری کیفیت کیا ہے؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ایک وقت آئے گا جب قیامت کے دن قبر سے انسان نکلے گا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پتنگوں کی طرح انسانیت بکھری ہوگی، کوئی ادھر گر رہا ہوگا، متوالوں کی طرح گر رہے ہوں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ محسوس کریں گے شاید نشہ کیا ہوا ہے، لیکن نشہ کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی، اور پھر ایک وقت آئے گا، حکم ہوگا صفیں بناؤ۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ ذوالجلال کے سامنے صفیں بنائی جائیں گی، انبیاء کی صف، اولیاء کی صف، قرآن والوں کی صف، ادھر مجرموں کی صف۔ اللہ ذوالجلال وہاں بھی انسان کو اس کی نیکی اور برائی دکھائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، اللہ ذوالجلال ماہر قرآن سے کہیں گے، جو قرآن کی تلاوت کرنے میں ماہر، اس کی فہم میں ماہر، اس کے عمل کرنے میں ماہر، اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں ماہر۔ اللہ فرمائیں گے نکلو، آج تمہیں خاکی صفوں میں کھڑا نہیں کرنا، ان خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ ایک یہ صف ہوگی، انسان اسی وقت دیکھ لے گا یہ ہے میری نیکی، اور دوسرے وہ لوگ ہوں جو مجرم ہوں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ مجرموں ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اسی وقت انسان سوچے گا ہاں آج مجھے مجرموں کی صف میں کھڑا کیا گیا ہے، یہ میرے برائی کا نتیجہ ہے۔ قبر سے نکلنے کے بعد فوراً دیکھ لے گا اچھائی کو بھی برائی کو بھی۔ چوتھی کیفیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ نیک اپنی نیکی کی اثرات کو میدان محشر میں دیکھ لے گا، اور برا بھی اپنے اعمال کی قباحتوں کو میدان محشر میں دیکھ لے گا۔ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب اللہ ذوالجلال انہیں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ تاجر جو سچا ہے، وہ عدل کرنے والا انسان جن کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا، کستوری کے ٹیلوں پہ بٹھایا جائے گا، صدقہ اس کا سائبان بنا ہوگا۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نیکیوں کے اثرات میدان محشر میں دیکھ لیں گے، اور ایک وہ ہوں گے کہ جو اپنی گناہوں کی وجہ سے منہم من یبلغ الی کعبی، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، ومنہم من یلجمہم الجاما، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے، ومنہم من یبلغ الی 70 ذراعا، اور کچھ ایسے بدبخت ہوں گے 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ وہاں دیکھ لے گا اپنے گناہوں کے اثرات، اور حالت یہ ہوگی ایک طرف انبیاء صلحاء، اللہ کے محبوب، اللہ کے عرش کے نیچے خوش باش، دوسری طرف چیخو پکار، فلا یری الایمن الا یری النار، دائیں دیکھے گا تو آگ، بائیں دیکھے گا تو آگ۔ کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بالشت زمین جو ظلم کرتے ہوئے ہتھیا لیتا ہے اس کی نہیں 5 سزائیں میدان محشر میں اسے سہنی پڑیں گی۔ پہلی سزا یحفر ترابها، 7 زمینوں کی مٹی کھودنی پڑے گی، یحمل ترابها، اس کو کندھے پہ 7 زمینوں کو اٹھانا پڑے گا، یطوف بالمحشر حتی